अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुगीस अली। मुस्लिम लीग नून से शीन लीग निकल गई है और आज इसका वाज़ेह सबूत सामने आया है, लेकिन शीन लीग को निकालने से बचाने के लिए अब बहुत से सहाफ़ी हैं वो सहाफ़त नहीं कर रहे बल्कि वो तर्जमानी कर रहे हैं। मैं हामिद मीर साहब की बात करूंगा कि आज मरीम नवाज़ ने शहबाज शरीफ को उनकी बर्थडे पर उनको विश किया, ट्विटर पर उनको ट्वीट करके मुबारकबाद दी और कहा कि आप बड़े हमारे लॉयल हैं और आपने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और लेकिन आप पार्टी का असासा हैं और मेरे जो हैं हमारे साथ बड़े लॉयल हैं। वो जब उन्होंने बात की तो हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट दागा और उन्होंने कहा कि जो हैं ये यक जान दो कालिब हैं, और जो ख्वाब देख रहे थे मुस्लिम लीग नून को टूटने का, वो ख्वाब जो है वो ख्वाब ही रहा। लेकिन ये दोनों जमातें, दोनों जो भाई हैं वो एक हैं, पूरा ख़ानदान एक है। ये दरअसल मुस्लिम लीग नून की ही तर्जमानी हो रही थी, सहाफ़त तो खैर हो नहीं रही थी। अब वो बता रहे हैं भाई एक पार्टी है उसमें 2 ग्रुपों 3 ग्रुपों, आपका क्या लेना देना, या वो एक हो रहे हैं तो आपको ट्वीट करने के लिए क्यों ऐसी वजह पेश आई कि आप लोगों को बता रहे हैं कि देखें जी ये एक पार्टी है जो यक जान दो कालिब है। उसके बाद मरीम नवाज़ ने भी हामिद मीर साहब के ट्वीट को रीट्वीट किया और कहा कि ऐसे बहुत से आए और गए जिन्होंने पार्टियां तोड़ने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक हैं और एक ही रहेंगे। उसके बाद जो है मरीम नवाज़ से जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंची तो उन्होंने सवाफ़ियों ने सवाल किया और पूछा कि मरीम साहिबा ये बताएं कि आपके जो पार्टी के अरकान हैं शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर लोग, वो आर्मी चीफ़ के पास गए हैं, आप बड़ा नारा लगाती हैं सिविल सुपरमेसी का, वोट को इज़्ज़त दो का, खलाई मखलूक के ख़िलाफ़ नारे लगाती हैं, बाहर आपके वालिद साहब जो हैं पूरे इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ देते हैं, उनके ऊपर तनकीद करते हैं और अपनी तोपों का रुख उनके ऊपर कर देते हैं। तो ये मामला क्या है, माजरा क्या है? तो मरीम नवाज़ ने इस सारे मामले से लाताल्लुकी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ना मेरे इल्म में है ना नवाज़ शरीफ के इल्म में है, और अगर ये मुलाकात हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी, पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी। ये वो, मैं यकीन करें इस ड्रामा क्वीन का इन मुनाफिकत भरे चेहरों को देखकर हैरान रह जाता हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त तरीके से झूठ बोलते हैं और समझते हैं कि शायद आवाम बेवकूफ़ हैं। अब एक ही घर में रहने वाले अफराद जो हैं ये आपस में ही एक लाइन पर नहीं और कह रहे हैं कि जी हमारा तो उनसे ताल्लुक़ नहीं है। यही वो पार्टी है जो अभी आपको देखें 2 दिन पहले वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगा रही थी। उसके बाद जब ये खबर लीक हुई है कि आर्मी चीफ से इन्होंने मुलाकातें की हैं, पाँव पड़ गए उनके, अब ये मानने को तैयार नहीं है। फिर पार्लियामेंट को इज़्ज़त दो की बातें शुरू हो गई हैं कि पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी। लेकिन खैर इसके ऊपर गरीदा फ़रूकी साहिबा ने मरीम नवाज़ से जब ये सारे मामले पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ ने तो मुस्लिम लीग नून के जो शीन लीग है यानी कि शहबाज लीग, उससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और साफ कह दिया है कि ये नवाज शरीफ के इल्म में मुलाकात नहीं थी और ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एहसन इकबाल ने कहा कि ऐसी मुलाकात होनी चाहिए। ये गरीदा फ़रूक ने ट्वीट किया तो उसके बाद मरीम नवाज़ जो हैं वो तो बड़ी गुस्से में आ गई कि एक ग़ुलाम हमसे सवाल करेगा और हमारे ख़िलाफ़ बात करेगा। मरीम नवाज़ ने जी उनको एक नेस्टी वर्ड का एक इस्तेमाल किया। हालांकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ऐसे लोगों को रिबटल देते हैं तो ये कहते हैं कि थ्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये थ्रेट नहीं था भाईजान, ये कोई थ्रेट नहीं था, ये तो मजाक था, शुगल था। ग़ुलामों को क्या फ़र्क पड़ता है कि वो ऐसी बातों का जवाब दें। मरीम नवाज़ ने कहा कि आप गलत बयान कर रही हैं, मैंने सिर्फ प्रिंसिपल की बात की है, जो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है ये है, फलान है, ढींग है। अब देखें कि एक पार्टी के अंदर ये सारा ड्रामा हर कोई देख रहा है, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम पार्लियामान की इज़्ज़त चाहते हैं, वोट की इज़्ज़त चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो भाई हैं वो रात के अंधेरे में जाकर पाँव में पड़ रहे हैं। बयानिया दोनों भाइयों का एक है, ये समझने से बिल्कुल आप जो है ना वो आप परेशान ना हो कि ये करते क्या हैं। असल में मसला ये है कि एक भाई जो है वो अच्छा बनने की कोशिश करता है, दूसरा भाई जो है वो अदारों को आंखें दिखाता है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लोग जान चुके हैं कि ये ढोंग है, ये झूठ है, ये मुनाफिकत से भरे हुए लोग हैं जो ऊपर से कुछ होते हैं और रात की तारीकी में कुछ और होते हैं। उसके बाद ये सारा जब मामला आ गया, अब कुछ बात करते हैं ख्वाजा आसिफ की
اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کے ایک پروگرام کی جس میں انہوں نے یقین کریں ان کے ساتھ جو ہوئی ہے نا وہ میں نے آج تک کسی لیڈر کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھی کہ میں اب اگر ہم حامد میر صاحب پہ یا غریدہ فروقی پہ تنقید کر رہے ہیں تو ہمیں اس جرنلسٹ کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ جنہوں نے وہ پروگرام کیا, جنہوں نے وہ سوالات پوچھے. آپ ایشو ٹو ایشو چل سکتے ہیں, مسلسل کسی پہ تنقید نہیں کر سکتے. اس پروگرام کی میں بڑی اہم ترین وہ پروگرام ہے, اس کے سوالات تھے, اس کے جوابات شاہد خاقان عباسی نہیں دے سکے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن پہلے آپ دیکھیں کہ خواجہ آصف ہیں, وہ الیکشن جب ہار رہے ہوتے ہیں تو آرمی چیف کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ الیکشن میں دھاندلی ہو رہی ہے. وہ بجائے الیکشن کمیشن کو فون کرنے کے وہ آرمی چیف کو کہتے ہیں, اور آرمی چیف صاحب انہیں جواب دیتے ہیں بے فکر ہو جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, فکر نہ کرو. یہ آرمی چیف نے انہیں کہا. اب دیکھیں کہ یہ ایک سول سپرمیسی کی باتیں کرتے ہیں. یہ خواجہ آصف ہے, یہ آرمی چیف کو فون کر کے بھیک مانگ رہا ہے, یہ بڑے لیڈر بنے پھرتے ہیں. اس کے بعد اب یہ الیکشن کمیشن سے بات تو کرتے نہیں ہیں. ایک اور بڑی جو انکشاف ہوا وہ یہ ہوا کہ بلاول بھٹو جو سب سے بڑا جمہوریت کا دعوے دار ہے, جو پیپلز پارٹی کو لے کر چل رہا ہے, اس نے گارنٹی کس سے مانگی ہے, این آر او کی یا یوں سمجھ لیں کہ الیکشن میں جیتنے کی وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے مانگی ہے. اب یہ جو ایک وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے اے آر وائی کے پروگرام میں ایک انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ میں ساتھ بیٹھا تھا جب گلگت بلتستان کے حوالے سے جب یہ بات ہوئی. میں نے کہا کہ ہم آپ کو سیکورٹی دیتے ہیں, ہم آپ کو شورٹی دیتے ہیں, گارنٹی دیتے ہیں کہ اس الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوگی, ہم آپ کو وہاں پر کیمرے لگا کر دیں گے اور بتائیں کیا کریں. لیکن بلاول بھٹو وہاں بیٹھا ہوا کہتا نہیں مجھے آپ سے گارنٹی نہیں چاہیے, مجھے تو ڈی جی آئی صحیح صاحب سے چاہیے, وہ سامنے بیٹھے مجھے وہ گارنٹی دیں. جب یہ باتیں ہوں اور یہ ادھر باہر آ کے اپوزیشن اے پی سی کر رہی ہو اور پھر ایک پورے فوج کے خلاف بیانیہ تشکیل دے رہی ہو, باہر آ کر گالیاں دے رہے ہوں, اندر یہ گارنٹیاں مانگ رہے ہوں, تو بتائیں ان کے اوپر عوام اعتماد کیوں کرے گی؟ کیونکہ انہوں نے تو ساری زندگی ہی انہی بوٹوں کے سائے تلے پڑھ کر بیٹھ کر پرورش پائی ہے, بیٹھ کر انہوں نے جو ہے حکومتیں کی ہیں, اور آج یہ انہی کو پڑھ گئے ہیں, وہ انہی کے خلاف آنکھیں نکال رہے ہیں, انہی کو جو ہے غلط کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد اگلا سنیں, وہ بڑا زبردست ہے, وہ شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے ہے. شاہد خاقان عباسی نے منصور علی خان کو جو ہے انٹرویو دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ منصور علی خان کے بارے میں بڑی جو ہے ان سے بڑا اختلاف بھی ہے, میرا بھی بہت زیادہ اختلاف ہے اور اختلاف رہے گا جب ایشو ٹو ایشو ہم آئیں گے. لیکن رات کا پروگرام جو تھا وہ بڑا اہم تھا. ہم اگر کسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو ہمارا یہ بھی ہے کہ جب کوئی اچھا پروگرام کرے تو ہم اس کو کریڈٹ بھی دیں, اور یہ دینا بھی چاہیے. اب شاہد خاقان عباسی سے بڑے سوالات ہوئے. انہوں نے جو ہے وہ پوچھا کہ یہ ٹروتھ کمیشن جو ہے وہ کیوں بنایا جائے. آپ نے 1985 سے لے کر جو 2000 تک ہے یا 2013 تک ہے جتنی بھی حکومتوں میں آئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ دھاندلی سے آئے ہیں. آپ کے نواز شریف لیڈر نے یہ مانا ہے کہ الیکشن سے پہلے الیکشن مینیج کر لیا جاتا ہے, سیٹیں منتخب کر لی جاتی ہیں. تو شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, بٹ ٹروتھ کمیشن بنا دیں, اس میں ساری بات آ رہی. انہوں نے کہا کہ کیوں جی, پہلے آپ معافی تو مانگیں کہ آپ نے حکومتیں لوگوں کی گرائی ہیں, آپ مانگ. انہوں نے کہا کہ جی بس آپ چھوڑیں, یہ تاریخ ہے, یہ ہے, فلان ہے, ڈھینگ ہے. اس کے بعد اگلی بات کر لیتے ہیں جی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہے وہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ کابینہ کے نام فائنل کریں, ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل وڑائچ نے خبر دی تھی کہ الیکشن 2018 سے پہلے شہباز شریف بڑے جو ہے آ جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جب یہ باتیں ہوں گی, جب یہ لکھا ہے سہیل وڑائچ صاحب نے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ جہاں سے بھیک این آر او کی مانگنے جاتے ہیں وہیں سے وہ کابینہ فائنل کر رہے تھے. تو کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے آپ کے بیانیے کی؟ انہوں نے کہا کہ چھوڑ دیں جی, یہ بھی ٹروتھ کمیشن میں چلا جائے, ہم اس پہ بھی بات نہیں کرنا چاہتے. واہ جی واہ. اب اس کے بعد انہوں نے ان سے پوچھا کہ شاہد خاقان عباسی سے جب مشکل سوالات ہونے شروع ہو گئے تو شاہد خاقان عباسی نے خود کہا کہ ہم اپوزیشن میں, آپ ہم سے مشکل سوالات پوچھ رہے ہیں. یعنی کہ ان سے جب مشکل سوالات میڈیا پوچھتا ہے تو یہ بھڑک جاتے ہیں, جیسے مریم نواز آج بھڑکی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مشکل سوالات نہ پوچھو, آپ حکومت سے جا کے مشکل سوالات پوچھیں, کیونکہ دیکھیں کہ یہ جب ان سے مشکل سوالات ہوں گے تو حکومت کا بڑا اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ اتنے مشکل سوالات, ان کی تنقید ہونے کے باوجود وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پھر بھی میڈیا کو چلنے دے رہے ہیں. روزانہ ان کے خلاف پروگرام ہو رہے تھے. آج ان سے ایک سوال ہوا تو کہتے ہیں کہ مشکل سوالات مجھ سے نہ کریں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ان سے کرونا کے حوالے سے پوچھا گیا کہ
آپ ایک کریڈٹ تو عمران خان کی گورنمنٹ کو دے دیں کہ کرونا وبا پر انہوں نے زبردست طریقے سے کام کیا. انہوں نے NCOC جو ہے نیشنل کمانڈنگ جو ایک ادارہ بنایا تھا, انہوں نے ایک پورا سسٹم بنایا تھا جہاں پہ پورے تمام سٹیک ہولڈرز ایک جگہ پر موجود تھے. پھر سمارٹ لاک ڈاؤن, پھر لاک ڈاؤن, اس کے علاوہ یہ احساس پروگرام, بڑے زبردست طریقے سے ایک کرونا کو مینیج کیا گیا. انہوں نے کہا جی چھوڑ دیں جی, یہ کوئی انہوں نے کام ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا سب فلاپ ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ سارے چیز میں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, لیکن انہوں نے کریڈٹ جو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیا ہے اور کہا ہے کہ کرونا اللہ نے وبا پہ قابو پایا ہے, بس چھوڑ دیں سب کچھ, اللہ معاف کرے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر کوئی محنت کرے گا تو میں اس کو اس کی محنت کا صلہ دوں گا. کوئی انسان کام کرے گا, اب دیکھیں میں گھر میں بیٹھا ہوں, میں کہوں مجھے لاٹری مل جائے یا مجھے 2 کروڑ مل جائے, مجھے 5 کروڑ مل جائے, تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا اوپر سے چھت سے پھاڑ کے مجھے کیا 2 کروڑ دے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا, مجھے کوئی محنت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں محنت کریں اور محنت کا صلہ میں دوں گا آپ کو. عمران خان صاحب نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا, یہ ہمارا کامل یقین ہے. لیکن شہد خاقان عباسی کا مطلب ہے کہ اس معاملے میں بھی عمران خان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کی بجائے, ایک لفظ بولنے کی بجائے وہ پتہ نہیں معاملہ کدھر لے کے چل جاتے ہیں, اور یہ ان کی لیول ہے. اب دیکھیں کہ انہوں نے جو پھر موٹر ویز بنائی ہیں, انہوں نے جو چیزیں بنائی ہیں, ہم پھر کہتے ہیں کرپشن کی ہے آپ نے. کوئی کریڈٹ نہیں دیتا ان کو, ہر بات پہ اپنی انہوں نے جو کام کیا اس پہ وہ کریڈٹ لینے بھاگتے ہوئے آ جاتے ہیں. لیکن جو گورنمنٹ کام کرے اس میں کوئی نہ کوئی کیڑے نکال لیتے ہیں یا کسی طرف لے جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ آرمی کرا رہی ہے, کبھی کیا کرا رہی ہے. بہرحال یہ سارا معاملہ تھا. اب دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی بہت بڑا جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے, اور وہ آرمی چیف کو 2018 کے الیکشن ہارنے کے بعد فون کرتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. یہ ان کا لیول ہے. یہ چھپ کر کرتے ہیں, اور یہ ہمیں یہاں پر بھاشن دے رہے ہیں کہ یہ جناب سارے جو ہیں جمہوریت پسند ہیں. بہرحال آج کی ویڈیو کا جو ہے وہ میرا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ یہ سارے مل کر عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اداروں کے خلاف ہیں, فوج کے خلاف ہیں, اوپر سے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن اندر خانے رات گئے شہد خاقان عباسی, احسن اقبال, خواجہ آصف, مسلم لیگ نون کے نواز شریف, شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان, زرداری, بلاول بھٹو, اور اسی طرح سے MQM اور جتنی بھی جماعتیں ہیں, یہ سارے جا کر GHQ کی گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. ایک فون کال آ جائے یہ بھاگے جاتے ہیں. تو بتائیں فوج ان کی عزت کیوں کرے, عام عوام ان کی عزت کیوں کرے, کہ جب یہ خود پارلیمان کو عزت نہیں دے سکتے, جب یہ خود اپنے وعدوں پر قائم نہیں رہ سکتے اور بھاگے ہوئے آتے ہیں, تو پھر ان کی کیا اوقات ہے. یہ سارا معاملہ تھا. اور مریم نواز آج آ کر چیمپئن بنی ہوئی تھیں اور بتا رہی تھیں کہ جی نواز شریف کو پتہ نہیں تھا, نواز شریف کو تو بتایا نہیں, علم میں نہیں ہے, وہاں پر ملاقاتیں نہیں ہونے چاہیے. بی بی آپ کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے. آپ لوگ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کر سکتے ہیں, لیکن اب عوام بیوقوف نہیں بنتے, وہ سمجھتے ہیں. اس لیے آپ کے 72 سے جو ہیں یہ 60 گھنٹے جو ہیں, اسی کے دوران آپ کی APC, آپ کی منافقت, سارا پردہ چاک ہو گیا ہے, اور پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ نہ APC کسی کام کی ہے اور نہ لوگ ہی آپ کسی کام کے ہو, نہ ہی آپ کوئی کام کر سکتے ہیں صحیح ڈھنگ سے, کیونکہ آپ کے اندر وہ چیزیں ہی نہیں ہیں کہ جو اصل میں کسی عوام کو لیڈ کرنے کی استطاعت رکھے ہوں. آپ صرف اپنی اقتدار میں آنے کے لیے, جب آپ اقتدار سے باہر جاتے ہیں تو پھر آپ یہ سارا کھیل کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اقتدار میں رہتے ہوئے تو آپ کو تو پرواہ نہیں ہوتی, نہ ہی آپ کو اصطلاحات کرتے ہیں, نہ ہی آپ کوئی بات کرتے ہیں, اور جب آپ کو اس سسٹم سے بینیفٹ حاصل نہ ہو رہا ہو پھر آپ اس اداروں کو گالیاں بھی نکالتے ہیں اور اس اداروں کی آنکھیں بھی دکھاتے ہیں. بہرحال یہ آج کی ویڈیو تھی. انشاءاللہ آپ کو مزید بھی اسی طرح سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.